कि वो अमाल जिनसे अल्लाह के बंदों को बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना हासिल होता है। वैसे तो दर हकीकत ये अमाल बहुत सारे हैं, 60 से ज़ायद अमाल हैं जिनमें सराहत के साथ ये बताया गया है कि ये अमल अगर किया जाए तो इंसान के गुनाह धुलते हैं, सय्यात मिटते हैं। आपके सामने चंद ऐसे अमाल का तज़किरा करूँगा जिन अमाल को हम आम तौर पर करते रहते हैं या जिन अमाल की बाबत हमें बखूबी इल्म है। आज आपको बताऊंगा सिर्फ इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, ये 5 अरकान भी इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होते हैं, उनके गुनाहों को मिटाते हैं, दर्जात को बुलंद करते हैं, नेकियों में इजाफ़ा करते हैं। मैं इसी में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा इशारा करता चलूँ। और मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि गुनाह धुलते हैं अच्छे अमाल से। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम बुराइयां करते रहें जानबूझकर और फिर उसके बाद अच्छे अमल कर लें। ये बहुत बड़ी जुर्अत और जसारत होगी, ये बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए ये जहन से निकाल दीजिए। अब ज़रा बात सुनिए। पूरे रात में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यदरऊन बिल हसनतिस्सय्यअत उलाइका लहुम उक़बद्दार, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की खातिर सब्र करते हैं और इक़ामत सलात करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और इसी तरह से ये भी फरमाया कि नेकियों से बुराइयों को दूर करते हैं। वयदरऊन बिल हसनतिस्सय्यअ, और नेकियों के ज़रिए से बुराइयों को दफ़ा करते हैं, दूर कर देते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ऐसे लोगों के लिए आक़िबत वाला घर है जन्नात। जो आक़िबत वाला जो घर होगा वो बागात होंगे, जन्नात व अदन, हमेशगी का जो बाग होगा, यदखुलूनहा, वो उस हमेशगी वाले बाग में दाखिल होंगे। और यही नहीं सिर्फ दाखिल होंगे, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रियातिहिम, और उनके जो सालेह आबाओ यानी पिछले जो आबाओ अजदाद नेकोकार गुज़रे हैं वो भी, उनकी आलो औलाद भी, उनकी बीवियां भी, ये सब उसके इस नेक अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत देगा, ऐसे घने बागात देगा जिसमें वो हमेशा हमेश के लिए दाखिल किए जाएंगे। यानी हमेशगी की जन्नत ख़ुद उसे हासिल होगी और उसके आबाओ अजदाद और औलाद और ज़ुर्रियात को भी हासिल होगी। ये सब्र की और दीगर नेक कामों की फजीलत के लिए क्या ये आयत करीमा कम है? हरगिज़ नहीं। लेकिन आइए थोड़ा और जानते चलते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अरकान इस्लाम आपको पता है 5 हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाही देना इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही माबूद हकीकी है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसमें 2 चीज़ें जानते चलें। एक तो ये है कि गवाही देना अल्लाह की, दूसरा गवाही देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझने की ज़रूरत है। दोनों एक गवाही है। मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की गवाही तो दे और इबादत को कमा हक़्क़हू अदा भी कर ले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत व नबूवत की गवाही में अगर कमी, कजी और खोट है तो ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह से उसका उल्टा कर लें। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत के जितने हुकूक़ और तकाज़े हैं, उन हुकूक़ और तकाज़ों को पूरा तो करता हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का जो हक़ है वो हक़ मुकम्मल तौर पर अदा ना करता हो,
تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں، زبانی مومن تو ہو سکتا ہے، زبانی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت اس پر مومن کا لیبل نہیں لگے گا۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی۔ لیکن وہیں دیکھیں کہ اب میں چونکہ اس کی نہیں آتا توحید و رسالت کی فضیلت و اہمیت و افادیت، یا اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت و اہمیت و افادیت تقاضے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں عمل، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں کیسے ایک انسان کے لیے برے اعمال کو دھلنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے افضل کلمہ، سب سے اجمل کلمہ، سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ کلمہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، افضل الکلام ہے، افضل الذکر ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پورے دین کی اساس، جڑ اور بنیاد ہے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، اور یہی روح ہے، یہی روح ہے۔ اور میرے بھائی دوستو اسی طرح سے آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی میرے بھائی دوستو کہ توحید کا اقرار اور کفر و شرک کا انکار، یہ اس کے جو فوائد و جو ثمرات ہیں مکمل ہیں، اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ایک سرسری طور پر آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اقرار کر لے، ایسا شخص جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کے گناہوں پر پردہ نہ پڑے، جس کے گناہوں کو ڈھانپا نہ جائے، وہ جنت میں جا سکتا؟ تو ظاہر سی بات ہے گناہ جو کیا نام ہے، پہلے مغفرت کا پروانہ ملنے کے بعد ہی جنت ملتی ہے، اور مغفرت کا پروانہ ملے گا بھی کب؟ جب اللہ رب العزت گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اسی طرح سے میں دوستوں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایمان کے 70 سے 60 سے زیادہ جو دیگر حدیث کتاب سے شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس شخص نے کہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے، صحیح بخاری سے مسلم حدیث، فإنه حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن یاد رکھیں اس اقرار کی وجہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا جوئی ہو، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اگر کسی انسان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو گڑبڑ نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو ہدایت کی ڈگری ملنا اور امن و شانتی کی ڈگری ملنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے بندے کے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہے۔ آئیے ابو داؤد کی ایک روایت پڑھتے ہیں جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں موجود ہے، اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ ابو داؤد کا نمبر ہے 4270 اور سلسلہ میں ہے 511۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، کہ ہر گناہ کی معافی کا اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے۔ ہر گناہ کیسا بھی ہو، ہر گناہوں کی معافی کی امید لگائی جا سکتی ہے اللہ رب العزت سے، مگر اس شخص کی جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ مشرک ہو۔ حالت شرک میں جس شخص کی وفات ہو جائے اس کے گناہوں کی معافی کا چانس نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے او مؤمن، یا ایسا مومن جو قتل مؤمن متعمدہ، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، وہ ایک تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح سے معاویہ بن ابو سفیان سے مروی نسائی کی روایت ہے، یہ بھی سلسلہ میں موجود ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس میں بھی تقریباً ایسے ہی جملے ملتے ہیں لیکن وہاں تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔
کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا الرجل، ہر گناہ کے معافی کی امید اللہ سے کی جا سکتی ہے مگر اس شخص کو چھوڑ کر جس نے یقتل المؤمن متعمدا، جس کسی مومن نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، او الرجل یموت کافرا، یا وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مر جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر و شرک کی حالت میں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو ایسے شخص کی بخشش کی امید، مغفرت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے برے کام ہیں، جتنے معصیت و نافرمانیاں ہیں، ان کے بخشش کی امید ہے، البتہ یاد رہے اس کی کچھ تفاصیل ہیں، کچھ کام دنیا میں ہیں جو انسان کو کرنے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت و مغفرت ہوگی، کچھ کام اللہ رب العزت کا فضل خاص ہوگا، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اسی طرح سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 316 نمبر پر ہے کہ لا الہ الا اللہ 100 مرہ، کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، لا تذر ذنبا، کہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لے تو پھر اس کے کھاتے میں کوئی گناہ رہ نہیں ہے۔ لا تذر ذنبا، کوئی گناہ باقی، یہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ ولا یسبقہ العمل، اور کوئی بھی عمل لا الہ الا اللہ پر سبقت لے جانے والا نہیں ہوتا، یعنی اس کے علاوہ آپ دیگر بڑے بڑے عمل کر لیں، وہ عمل اس پر بھاری نہیں ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائی دوستو، دوسری بات یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 1396۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضأ کما امر، جس شخص نے وضو کیا اس طرح جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس شخص نے وضو کیا، وصلی کما امر، اور نماز پڑھی اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو غفر لہ ما تقدم من عمل، تو اس کے جتنے پچھلے عمل ہیں ان کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی پچھلے جتنے برے عمل ہیں ان تمام برے عمل کو معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ ایسے بھی سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، تو ظاہر سی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عمل کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر یہ ہم نے کلمے کی لاج نہیں رکھی۔ اور ویسے بھی دیکھیں، یہ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ نبی مانے ہم کسی اور کو، طریقہ اپنائیں کسی اور کا، اب معبود مانے ہم رب کو، عبادت کریں کسی اور کی، تو جیسے یہ نہیں جچتا، اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی اسوہ اور نمونہ مان لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر اتباع اور پیروی نہ کی جائے تو یہ عقل میں بھی نہیں آتا اور اس کو دل بھی نہیں مانتا۔ آپ کی اتباع اور پیروی مکمل ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کام میں ہو کچھ کام میں نہ ہو، یا کوئی ایک کام ہو تو اس میں کچھ جز نبی کی سنت کے مطابق ہوں اور کچھ ان کے اقوال ان کی باتوں کے مطابق ہوں، یہ عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت میں تو اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سنت کی پیروی اگر کریں تو گناہوں کے دھلنے کا بہترین سبب ہے۔ جس طرح سے توحید پر اگر آپ کھڑے اتر جائیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ، اور آپ کو بتا دوں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سنت کی پیروی پچھلے گناہوں کی بخشش اور معافی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران والی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گویا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا
اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش و مغفرت کے حصول کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کی جائے۔ اگر اللہ رب العزت کا محبوب بننا چاہتے ہو، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہتے ہو، تو دعوے سے نہیں، آؤ کچھ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اگر تمہاری یہ چاہت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، کل اے نبی آپ کہو کہ یہ لوگ میری اتباع کریں، فاتبعونی، میری اتباع کریں، کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی، وہ کتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو۔ جو آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گناہوں کی معافی اور بخشش کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ نذرانہ مغفرت اگر چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کر لیجئے، نذرانہ محبت بھی اور نذرانہ مغفرت بھی مل جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب دیکھیے دوسرا جو نقطہ ہے، 5 اسلام کے جو پلرز ہیں، ان 5 میں سے ہو گیا شہادتین کا اقرار، دوسرا ہے نماز و اقام الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان۔ دیکھیں اتنے اعمال ہم سے گناہ ہے کہ سرزد ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، چھوٹے صغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اجتنبت الکبائر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ اعمال، ان کے درمیان کے جو اوقات میں جو انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے کفارہ بن جاتی، یہ اعمال کفارہ بن جاتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہ اعمال کفارہ ہیں، تو نماز بھی اس میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال دی تھی کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر کوئی نہر جاری ہو، نہر ہو، اور تم اس میں روز ڈیلی 5 مرتبہ نہاؤ، تو کیا حل یبقی من درنہ شیء، کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل و کچیل رہے گا، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے بیک وقت قالوا لا یبقی من درنہ شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 5 مرتبہ نہائے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نہائے، اور وہ نہر بھی اس کے گھر کے سامنے ہو، تو اس کے جسم پر میل و کچیل؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، یہ 5 نمازیں گھر کے سامنے کی نہر میں نہانا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے گھر کے سامنے نہر ہو جاری صاف و شفاف پانی کے ساتھ، اس میں آپ جیسے نہاتے ہوں، گویا کہ یہ 5 نمازیں اس نہر میں، نماز نامی نہر میں نہانا ہے۔ اب اس کا فائدہ، جب آپ نہا کے نکلیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یمحو اللہ بہن الخطایا، ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو، گناہوں کو، معصیتوں، نافرمانی کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، کیونکہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من توضأ فأحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا۔ یہ اچھی طرح سے کیا ہوتا ہے؟ تو 10 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا؟ نہیں۔ اچھی طرح سے وضو کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اعضاء میں سے کوئی عضو چھوٹے نہ، کہیں خشک نہ رہ جائے، یعنی مکمل طور پر اچھی طرح سے سنت کے مطابق عمل کرنا۔ جس شخص نے اس طرح سے وضو کیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس پر توجہ دینا ضروری اسی لیے ہے، کیونکہ جب اس طرح سے عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم بہت سارا عمل کریں، حتیٰ کہ ہم حج کر لیتے ہیں، حج کے بعد آ کے پوچھتے ہیں صاحب میں نے ایسا کر لیا، ہو گیا؟ سوچیں، عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے بابت کیا طریقہ ہے وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ اتنا جو آسان ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو دل میں آئے سو کر لیا، بعد میں پوچھتے ہیں۔ بعد میں نہیں پوچھنا ہے، پہلے پوچھنا ہے،
پہلے سیکھنا ہے، پہلے سمجھنا ہے اس کی کیفیات، اس کے طریقے، اس کی ساری جو ما لہ ما علیہ جو کچھ ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کیا، خرجت خطایا، اللہ اکبر، خرجت خطایا من جسدہ، اس کے جسم سے اس کے جتنے گناہ ہیں سب نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، گناہ جھڑتے ہیں کن اعمال سے؟ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کے بعد 2 رکعت اچھے انداز میں، دل میں وسوسے نہ آئیں، خیالات نہ آئیں، یعنی حضور قلبی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے تحت الوضو، تو یہ بھی پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حدیث سنیں، حدیث لمبی ہے۔ حمران جو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے ان سے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، اور پوری تفصیل وہاں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جیسے میں نے وضو کیا ہے ایسے ہی وضو کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لا يحدث فیہما نفسہ، اور اپنے دل میں نماز کے علاوہ کوئی خیال نہ آنے دے، یعنی نماز مکمل اہتمام کے ساتھ، عاجزی گریہ وزاری کے ساتھ اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت تحت الوضو پڑھنے کا یہ ثمرہ ہے۔ وضو کرنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں، جھڑتے ہیں، اور وضو کے بعد اگر 2 رکعت خیال رہے کہ دل میں کوئی خیال نہ آنے پائے، اس اہتمام کے ساتھ 2 رکعت اگر پڑھ لیں تو پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا پروانہ اور ٹکٹ ملتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، اور یہ صدقہ جو نفلیہ نہیں بلکہ فردیہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ وتطہرہم وتزکیہم بہا، یہ ان کے مال کو بھی پاک و صاف کرے گا اور ان کے نفس کا تزکیہ بھی کرے گا۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اور استغفار میں ہوتا کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش، مغفرت و معافی۔ تو یہ جو کریں گے تو یہ ان کے لیے اطمینان کا سبب اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ اور آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس میں ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، تواب الرحیم۔ تو یہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہاں کس موقع پہ کہا گیا کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقات و خیرات کا دینا وہ نفلی بھی ہو یا فرضی ہو، یہ انسان کے نفس کے تزکیہ کا بھی باعث ہے اور مال کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں جو مفسرین کو جو اقوال ہیں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارہ کرتا چلوں کہ جو طہارت ہے، طہارت کس چیز کی ہے؟ الطہارہ من الذنوب، گناہوں سے دھلائی ہوتی ہے، گناہوں کی دھلائی ہے، اور اسی طرح سے جو برے اخلاق ہیں جیسے بخل وغیرہ ہے اس کی بھی دھلائی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی دھل دیتا ہے یا ایسے ہی مٹا دیتا ہے یا ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہیں آگ لگی ہو، آگ بجھاتی ہے، آگ کو بجھاتی ہے، جس طرح سے پانی بجھا دیتا ہے، اسی طرح سے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقات کو
اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر اسے چھپا کر دو اور فقراء کو دو، چھپا کر کے فقراء اور مساکین کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور تمہارے گناہوں کی معافی کا بہترین سبب بھی ہے۔ تو اگر وصوم رمضان کے روزے رکھنا، اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا کر کے اپنے فیس بک والے پیج پہ میں نے ڈال رکھی ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کے چند مخصوص اعمال یہ ذریعہ اور سبب ہیں انسان کے گناہوں کی معافی کا اور اس کے مغفرت کا۔ آئیے میں تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے کچھ لوگوں کو اللہ آزاد کر دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کا مطلب بخشش و مغفرت کا پروانہ۔ اسی طرح سے آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بارہا سنی ہوگی رمضان میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کی فرضیت کے اقرار کے ساتھ اس کو مانتے ہوئے اس پر اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے جس شخص نے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نماز کے حوالے سے کہ الصلوات الخمس الى الجمعہ من الجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن یجتنبۃ الکبائر، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے مابین جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اور پھر اعمال کی وجہ سے جو دھلے جاتے ہیں، اس پر مستقل ایک الگ مضمون انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا زکوٰۃ کا اور روزے کا۔ اب آئیے جانتے چلیں حج کا۔ حج صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کے راوی ہیں، من حج، جس شخص نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے شہوانی باتوں سے، شہوانی عمل سے اور اسی طرح سے فسق و فجور سے حج میں اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جس نے حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ لوٹ کے ایسے ہی آتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ جس طرح سے بچہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح سے حاجی جب ان شرائط کے ساتھ حج کر کے آتا ہے تو گناہ اس کے سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ حج گناہوں کی معافی کا بہترین سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طرح سے ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے سارے کے مابین کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج المبرور لیس جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا جزا تو جنت ہی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرتے رہو، یعنی ایک کے بعد دیگرے عمرہ اور حج کرتے رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ یہ دونوں، کون دونوں؟ حج اور عمرہ۔ حج اور عمرہ ان دونوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ کو بھی دور کرتے ہیں، گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فقر و فاقہ محتاجی دور ہوتی ہے حج عمرہ کرنے سے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ فقر و فاقہ کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ کون سی چیز؟ حج عمرہ۔ اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ یہ کون سی چیز؟ حج و عمرہ۔ کیسے؟ آپ نے مثال دی، کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا لوہار ہے، بھٹی کو جب جلاتا ہے اور آگ کو تپاتا ہے تو اس میں لوہے کو رکھتا ہے، سونے اور چاندی کو رکھ کے تپاتا ہے۔ کیوں تپاتا ہے؟ تو جب تپاتا ہے تو پھر اس کو پیٹتا ہے، تو اس میں زنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، خالص لوہا رہ جاتا ہے یا خالص سونا اور چاندی رہ جاتا ہے۔ جس طرح سے خالص لوہا اور خالص چاندی اور سونا پیٹنے کے بعد جو ہے بھٹی میں جلانے کے بعد خالص بچتے ہیں، اسی طرح سے حج و عمرہ جب آدمی کرتا ہے تو فقر و فاقہ سے بھی فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بھی ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی سے نکلا ہوا لوہا۔ میرے بھائی دوستو، یہ تھی چند باتیں، چند گفتگو گناہوں کی معافی کے اسباب کے۔ اور آخری بات چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، حج عمرہ ہو یا دیگر اطاعت اور عبادت ہو،
جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے اور دیگر افعال اور اعمال ہیں، یہ تمام کے تمام افعال و اعمال گناہوں کی معافی کا، دھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو صغیرہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ صرف صغیرہ گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں کے یہ اعمال کفارہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ کے نہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی دوستو یاد رکھیں کہ حقوق العباد اچھے اعمال کرنے سے زائل نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں یا ان سے معافی تلافی کروا لیں جس کا آپ نے حق مارا ہے، ان سے چاہے سوری بول کر کے کام کروا لیں، ان کو منا لیں، یا آپ ان کا وہ حق دے کر کے ان کو منا لیں۔ ان کو حقوق کی ادائیگی ہی اس گناہ کے دھلائی کا سبب ہے۔ باقی اچھے اعمال کتنے بڑے بڑے آپ کر لیں، حقوق کی ادائیگی والا مسئلہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں کا حل کیا ہوگا؟ کہ بڑے گناہوں کا حل یہ ہے کہ سچی توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ پھر کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ داخل کر دے گا۔ تو جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی معافی تلافی کا اور ان کی دھلائی کا سبب سچی توبہ، خالص توبہ ہے۔ سچی توبہ پھر اس کے شروط ہیں، ان کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو حق کی ادائیگی ہی اس کا حل ہے، باقی اچھے اعمال سے اس کا گناہ دھلا نہیں جائے گا۔ تو جس کا حق جس انداز سے جس حد تک مارا ہے اس کے ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے۔ یہ تھی چند ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ گفتگو گناہ کی، بندوں کے اعمال گناہوں کا کفارہ اور ذریعہ سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور خصوصاً وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کی معافی کا اور ان کی مغفرت کا ذریعہ